अस्सलामुअलैकुम साथियों, चलें तो आज फिर अपनी नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जो आज टॉपिक लेके आया हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा आम आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद है मालूमात के हवाले से, और जो भी लोगों को इसकी मालूमात मिलेगी आसान उर्दू ज़बान में, आसान सहल तरीके से, तो उससे मैं समझता हूँ लोगों को अपने मसाइल को जानने और सही टाइम पे सही डॉक्टर को तक पहुँचने में उनको बहुत ज़्यादा सहूलत हासिल होगी, और वो सही डॉक्टर के पास सही वक्त में सही इलाज के साथ, और एक आपके पास एक अच्छी मालूमात है पीछे, यानी कि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज जिसे हम कहते हैं, यानी कि आप जा रहे हैं तो आप ऐसे नहीं जा रहे कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे क्या पता क्या हो रहा है, ये पता नहीं किस डॉक्टर के पास जाएं, कितने डॉक्टर के पास जाएं। तो एक तरह से आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और क्या कहते हैं एक डिटेल मालूमात मिल जाएगी इस मसले पर। तो ये जो हम वीडियो डेफिनेटली अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इससे पहले एक हम्बल सी, एक मुअद्दबाना सी गुजारिश करना चाहता हूं अपने प्यारे साथियों से जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, और हम चाहते हैं कि प्लीज़ आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और जो लोग भी हमारी वीडियो देखते हैं अगर उन्हें पसंद आए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, प्लीज़ 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 शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि शेयर करने पे मैं ज़ोर सबसे ज़्यादा इसलिए लगाता हूँ ताकि लोगों को इसकी मालूमात अच्छे से पहुँच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, सुनें, समझें और लोगों का फ़ायदा हो जाए। और अगर आप हमारी इस्लाह करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 हमें आप लिंक भेजिए हमारे अकाउंट्स पे, मैं ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी अपना डाल देता हूँ, तो उसमें आप हमारी ईमेल पे भी लिख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पे भी लिख सकते हैं। मैंने दो के करीब फेसबुक पेजेस बनाए हुए हैं न्यूरो स्पाइनल सर्जरी के हवाले से, उसको भी लाइक कीजिए, उस पर भी सपोर्ट कीजिए, और ना उसकी भी डिटेल्स मैं नीचे डाल दूँगा ताकि आप हमें उसके लिए मुनासिब अंदाज में सपोर्ट भी कर सकें और अपने प्रॉब्लम्स को भी समझ सकें, और एक तरह से म्यूचुअली हम लोग एक सक्सेस हासिल कर सकें। मेरा टारगेट ज़्यादातर उर्दू हिंदी समझने वाली जो आवाम है दुनिया में वो है, और उसको मेरी कोशिश होती है कि सहल ज़बान, आसान ज़बान और न सुनने में ऐसी रोज़मर्रा के अल्फाज इस्तेमाल करने की मैं भरपूर कोशिश करता हूँ। डेफिनेटली मुझे भी अगर कोई लफ्ज़ नहीं मिलता है फिर मुझे दिक्कत होती है, और उसके लिए मुझे अंग्रेज़ी का या ख़ास मेडिकल का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, और मेडिकल का लफ्ज़ मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि ये मेडिकल जो है ये एक इंटरनेशनल लॉजिक है, इंटरनेशनल ज़बान है, इंटरनेशनल इल्म है, और ये चाहे किसी भी आप ज़बान में मेडिकल की तालीम आपने हासिल की हो, लेकिन ये जो मेडिकल के जो मखसूस अल्फाज होते हैं ये यूनानिमस होते हैं, मकबूल होते हैं, मारूफ होते हैं, तमाम लोग इसको जानते हैं, इस पे बात करते हैं, इसे समझते हैं। तो ये सारी तफसील आप कहेंगे डॉक्टर साहब हमसे क्यों जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और मैं हूँ न्यूरो स्पाइनल सर्जन, और ये न्यूरो स्पाइनल सर्जरी से ही रिलेटेड एक और टॉपिक पे बात करने लगा हूँ, उसका नाम है स्पॉन्डोलीस्थीसिस, स्पॉन्डाइलोलीस्थीसिस। इसको दोनों तरीके से पढ़ा जाता है, इसकी मीनिंग्स में कुछ अंग्रेज़ी में आपको लिखा हुआ मिलेगा स्पॉन्डोलीस्थीसिस और कहीं पे लिखा होगा स्पॉन्डाइलोलीस्थीसिस। तो ये तकरीबन एक जैसी ही चीज़ होती है, क्योंकि लीस्थीसिस पे जोर है। वो लीस्थीसिस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा वो क्या होता है, और ना उस भी हम ना तफसील से इंशाअल्लाह लज़ीज़ अभी गुफ्तगू करने वाले हैं। और अभी आप जो हमारा चैनल देख रहे हैं उसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़, ये हमारे व्यूज़ हैं, और मैं दोबारा से डिस्क्लेमर दे दूं कि ये व्यूज़ हैं, और इसमें अगर कोई गलती, कोई कमी, कोई ज़्यादती हो जाती है तो ये हमारे सिर्फ व्यूज़ हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर मनोमन अमल करें, अगर आपको इससे बेहतर कोई सूरत हाल नज़र आती है आप उस पर भी अमल कर सकते हैं और उससे अपना इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं।
تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے آگے ذکر کیا کہ ہم جو ٹاپک آج آپ کے آگے رکھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسپونڈائلولیسٹھیسس یا اسپونڈلولیسٹھیسس۔ یہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا لفظی طور پہ سمجھتے ہیں۔ جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کا رجحان بن جائے گا کہ یہ کس کو کیا مسئلہ ہے، اور اس طرح سے آپ اپنا طریقے سے صحیح ڈاکٹر کے پاس جا کے صحیح علاج کی طرف آپ جا سکیں گے۔ دیکھیں یہ دو لفظوں پہ مشتمل ہے، اسپونڈولیسٹھیسس یا اسپونڈائلولیسٹھیسس۔ یہ لیسٹھیسس بہت امپورٹنٹ لفظ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو دو مہرے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے، کمر کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ مہروں پر مشتمل ہے۔ سروائکل کے یعنی گردن کے 7 مہرے ہوتے ہیں، پھر یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہماری اوپری سطح کی ہے جو کہ ہمارے سینے کے پنجرے کے پیچھے جو ریڑھ کی ہڈی بنتی ہے وہ جو ہے اپنا تھوریسک ورٹیبرا کہلاتی ہے، اور یہ 12 مہرے ہوتے ہیں، اور اس کے نیچے پھر لمبر ورٹیبرا کہلاتی ہے، اس کے 5 مہرے ہوتے ہیں، اس کے نیچے سیکرل ورٹیبرا کا ایک کمپلیکس ہوتا ہے۔ وہ کمپلیکس میں اس لیے کہا ہے کہ یہ جو سیکرل ورٹیبرا ہوتے ہیں، سیکرل مہرے جو ہوتے ہیں، یہ ہوتے تو 5 ہیں لیکن یہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ویسے تو ہر مہرہ دوسرے مہرے بھی آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سیکرل مہرے ہیں یہ آسیفائڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی آسیفیکیشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ جو دوسرے مہرے ہوتے ہیں ان کو دوسرے طرح کے جو مہرے ہوتے ہیں ہمارے جو لمبر ورٹیبرا کے مہرے ہیں، یعنی کہ جو کمر کے نچلے حصے کے، یہ چھاتی کے پیچھے والے حصے کے جو ریڑھ کی ہڈی ہے، گردن کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے جو مہرے ہوتے ہیں وہ بھی جڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک جوڑ سے، خاص قسم کے جوڑ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم انٹر ورٹیبرل ڈسک یا سادہ زبان میں یا سادہ عام عوام کی زبان میں اسے ہم ڈسک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈسک۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو نیچے سیکرل کا میں نے بتایا کہ 5 وہ آپس میں بالکل ایک ہی ہڈی کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن وہ 5 مختلف ہے۔ جو بچہ بالکل نیا پیدا ہوتا ہے اس میں آپ کو پھر بھی ان کا جوڑ تھوڑا سا فلیکسیبل محسوس ہوگا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ فلیکسیبلٹی اس کے اندر سیکرل ایریا میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور اب آپ بولیں گے یہ ڈاکٹر صاحب آج سیکرل ایریا پہ بڑا دھیان دے کے بیٹھے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ کیونکہ آج جو میں بات کرنے لگا ہوں اسپونڈولیسٹھیسس کے بارے میں، وہ سب سے زیادہ شکار جو ہے وہ لمبو سیکرل ایریا کا جنکشن ہوتا ہے۔ اب یہ بولیں گے تو بڑا موٹا سا لفظ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سامنے رکھ دیا، لمبو سیکرل ایریا جنکشن یا لمبو سیکریل لمبار سیکرل جنکشن۔ دیکھیں، میں آپ سے جیسے کہا کہ ریڑھ کی ہڈی کے مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف نام ہیں، جیسے یہ گردن کا سروائکل نام رکھ لیتے ہیں، کمر کا اور جو اپر سینے کے سامنے کے پیچھے جو ریڑھ کی ہڈی کمر کی ہے اس کو ہم تھوریسک کہتے ہیں، اس کے 12 مہرے جیسے آپ کو میں بتا چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا بار بار، لیکن میں چاہتا ہوں کہ صحیح بات پتہ چلے تاکہ سننے والے کو فائدہ ہو اور سمجھ میں آئے اور وہ آگے جا کے صحیح ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج آگے کرا سکے۔ تھوریسک کے نیچے پھر آتے ہیں کیا؟ لمبر ایریا آتا ہے۔ لمبر ایریا کے کتنے مہرے ہوتے ہیں؟ 5 مہرے ہوتے ہیں، اور اس کے نیچے جو لمبر ایریا کے نیچے جو ایریا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ وہ سیکرل ایریا۔ اور سیکرل ایریا کے بارے میں تفصیل سے میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر چکا ہوں۔ اب یہ جو لمبر ایریا ہے اور یہ جو سیکرل ایریا ہے، جہاں پر لمبر ایریا کا اختتام ہوتا ہے یعنی لمبر 5، اور جہاں سے سیکرل ایریا کا یا سیکرل ورٹیبرا کا افتتاح ہوتا ہے، جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے، وہ کہلاتا ہے سیکرل 1۔ آسان الفاظوں میں لمبر 5 کو ہم کہہ دیتے ہیں L5، اور آسان الفاظوں میں سیکرل 1 کو ہم کہتے ہیں S1۔ اب اس سے بھی آسان زبان میں یہ جو لمبو سیکرل جنکشن ہے، اتنا بڑا نام لینے کے بجائے میں کہہ دوں L5S1 جنکشن، یہ اور آسان کرنے کے لیے کہہ دوں L5S1 ورٹیبرا، یعنی کہ L5 مہرہ اور اس کے نیچے سیکرل 1، یہ L5 ہو گیا، یہ نیچے S1 ہو گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان L5S1 اور جیسے یہ L5S کے اوپر ایک L4 ہوتا ہے، یعنی L4-5 اور L5S1، یہ دونوں ایریا بہت ہی زیادہ کامن ہیں انسانی جسم میں، جس میں سب سے زیادہ مہرہ کھسک جاتا ہے۔ کھسک جاتا ہے یعنی یہ مہرہ ہے، یہ مہرہ دوسرے پر کھسک گیا،
ایک موہرا دوسرے موہرے پہ کھسک گیا، یا تو اوپر کا موہرا آگے کی طرف کھسک گیا یا پیچھے کی طرف کھسک گیا، یا نچلا موہرا پیچھے کی طرف کھسک گیا یا آگے کی طرف کھسک گیا۔ اب اگر آگے کی طرف کھسک جائے گا تو اس کو ہم کہیں گے، یا پیچھے کی طرف کھسک جائے گا، دونوں کو ہم کہیں گے لیستھیسس، دونوں کو ہم کیا کہیں گے؟ لیستھیسس، چاہے وہ آگے کی طرف کھسکے یا چاہے وہ پیچھے کی طرف کھسکے، دونوں کو ہم کیا کہیں گے؟ لیستھیسس۔ اسی لیے میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو بیماری کے بارے میں بتا، جو بہت کامن ہے، آپ کو پتہ چلے گا، اسپونڈولیستھیسس۔ اور میں نے اسپائن کی یہ ٹریننگ، یہ فکسیشن میں نے امریکہ میں جارجیا اسٹیٹ میں جو آگسٹا سٹی ہے، اس سٹی کے جو جارجیا یونیورسٹی ہاسپٹل ہے، وہاں پہ 3 مہینے اپنے دے کر میں نے یہ سارا اسپائن کی ڈیزیز کے بارے میں سیکھا تھا، اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کو، اور پھر الحمدللہ پچھلے 14 سال سے میں اسے اپلائی بھی کر رہا ہوں، اور الحمدللہ 1000 سے زیادہ آپریشن میں کر چکا ہوں انسانی جسم کے، تو جس میں زیادہ تر ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن ہے۔ تو ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں، یہ ساری میں جو بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا آپ کو، اب آپ کو جا کے تھوڑا سمجھ میں آیا ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے، اور اسپونڈولو کا ورک، اسپونڈولو لفظ مخصوص ہوتا ہے، اس کے بھی میننگس ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے آسانی کرنے کے لیے آپ سمجھے، جہاں اسپائن اور اسپائنل کارڈ کی بات ہوگی یا اسپائن کی بات ہوگی تو ہم اس ادھر اسپونڈولو لفظ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ کوئی کلاس، کوئی ڈگری کلاس نہیں ہو رہی، یہ صرف اور صرف آگہی کی کلاس ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ آگاہ رہیں، آپ لوگوں کی انفارمیشن کی کلاس ہے یا انفارمیشن کی ایک ویڈیو ہے یہ۔ تو یہ اسپونڈولو یعنی اسپائن، اور اس کے لیستھیسس یعنی موہرے کا آگے یا پیچھے کی طرف سرک جانا۔ اگر آگے کی طرف سرک جاتا ہے تو اسے ہم اینٹیرو لیستھیسس کہتے ہیں، اگر پیچھے کی طرف سرک جائے تو اسے ہم ریٹرو لیستھیسس کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو کامن مسئلہ آتا ہے وہ اسپونڈولو ریٹرولیستھیسس کا آتا ہے، یعنی پیچھے کی طرف موہرا کھسک جاتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ پیچھے کی طرف کھسک جانا کیوں خطرناک بات ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ جو موہرے ہوتے ہیں، ویسے تو اس کا اسٹرکچر بہت ہی کمپلیکس ہوتا ہے باقی دوسری ہڈیوں کے مقابلے میں۔ یہ جو ہاتھ کی ہڈی لمبی ہوتی ہے، یہ جو بازو کی ہڈی لمبی ہوتی ہے، یہ جو ٹانگ کی ہڈی لمبی ہوتی ہے، تو ہڈی نظر، لیکن جو موہرا ہوتا ہے اس کی ایک مخصوص اسٹرکچر ہوتا ہے، اور تقریباً ہر ایریا کے جو موہرے ہیں وہ مختلف ہیں، ان کی طاقت مختلف ہے، ان کا کام مختلف ہے۔ تو یہ جو کھسک جانا ہوتا ہے ایک موہرے کا دوسرے موہرے پر ایسے آگے چل جانا یا پیچھے چل جانا، یہ دونوں کے دونوں بہت زیادہ پینفل ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں گے کہ کیا بھائی پیشنٹ کھڑا ہے، آپ بولیں گے پیشنٹ کو یار تم بیٹھ تو جاؤ، وہ بیٹھے گا نہیں، وہ بولے ڈاکٹر صاحب میں کھڑا ہوں، کھڑے کھڑے بات کر لو۔ میرا کئی مریض آتے ہیں اس طرح، وہ ہے نا او پی ڈی میں، اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کھڑے کھڑے بات کر لو، بیٹھا نہیں جائے گا۔ تو ہمیں اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہیں سے اسپونڈولیستھیسس تو نہیں، کیونکہ بیٹھنے سے درد بڑھ جاتا ہے، بیٹھنے سے درد بڑھ جاتا ہے۔ اب جب ہم اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو کنفرم کرنے کے لیے ڈاکٹر کے اگر میرے پاس آئے گا، میں کیا کراؤں گا؟ میں کراؤں گا پہلے سے یار تم اپنی پہلے تو مجھے ہسٹری دے دو، ساری میں نے ہسٹری لے لی اس سے تفصیل سے۔ وہ بتائے گا ڈاکٹر صاحب مجھے درد ہوتی ہے، میں چلتا ہوں تو درد ہوتی ہے، بیٹھتا ہوں بیٹھا نہیں جاتا، پھر کھڑا ہو جاتا ہوں، ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہوں، آرام ملتا ہے، پھر میں مطلب مشکل ہوتی ہے، میں کوئی ایک خاص پوزیشن میں تھوڑا سا آرام آتا ہے، لیکن مستقل ایک پوزیشن میں تو نہیں رہ سکتا۔ تو درد جو ہے ان کا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اب میں درد پہ ادھر زور دے رہا ہوں زیادہ۔ ہر بیماری کی نوعیت الگ ہوتی ہے، ہر مسئلے کی نوعیت الگ ہوتی ہے، اس کو سمجھنا الگ ہوتا ہے، اسے سیکھنا الگ ہوتا ہے۔ یہ اسپونڈولیستھیسس کو بالکل الگ انداز سے جب تک آپ ٹریٹ نہیں کریں گے، اس کو جب تک آپ الگ انداز سے نہیں سمجھیں گے، آپ کبھی بھی آپ مطلب یہ کہ اس کو مطلب یہ کہ صحیح علاج نہیں کروا سکیں گے، یا صحیح ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو صحیح علاج نہیں ہو سکے گا۔ اب جب آپ نے وہ ساری بتایا بندے کو کہ درد ہو رہی ہے ادھر، تو ڈاکٹر صاحب بولتے چلو یار کم از کم ایکس رے تو کراؤ۔ قریب میں ایکس رے ہو جاتا ہے آپ کا، ایکس رے لے کے آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں ایکس رے آپ کا، مشین میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ زیادہ جدید حالات ہیں اور جہاں پر مناسب حالات ہیں تو وہاں پر ہاتھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں ایکس رے۔ اب ایکس رے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہڈی دوسری ہڈی پہ سرکی ہوئی ہے، ایک ہڈی آگے دوسری ہڈی پہ چل رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ کا اسپونڈولیستھیسس ہے۔
وہ سمجھاتا ہے آپ کو, کچھ سمجھ میں آتا ہے, کبھی نہیں آتا. یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. آگے چلتے ہیں. پھر اس کے لیے اور کیا کر سکتا ہے ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے ذرا سی ٹی اسکین تو کراؤ, دیکھوں تو صحیح کہیں ہڈی کہیں سے فریکچر تو نہیں ہے. ایک پارس فریکچر ہوتا ہے جو پتہ نہیں چلتا ہے, وہ چوٹ سے نہیں ہوتا ہے, وہ کھسک ہو سکتا ہے چوٹ کی وجہ سے کھسک گئی ہو, لیکن اس وقت وہ فریکچر اتنا مطلب کہ محسوس نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ جو بڑھتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں پارس فریکچر. جب وہ جتنا وہ آگے بڑھتا جاتا ہے, محسوس ہوتا جاتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں پارس فریکچر. اب آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. اب اس بات کو ہم تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں. وہ سی ٹی اسکین کرائے گا, سی ٹی اسکین میں دیکھ لے گا کہ آپ کو کہیں پارس فریکچر ہے یا نہیں. اگر ہڈی کھسک گئی ہے تو اس کے ساتھ والے جوڑ تو نہیں ہل گئے ہیں کہیں, تو وہ ڈاکٹر صاحب اندازہ لگا لیں گے. اور وہ کھسک سکتی ہے, وہ معاملہ ہو سکتا ہے ایسا. اچھا اب جب ایک دفعہ ڈائگنوسس ہو گیا آپ کا اسٹیبلش, ڈاکٹر صاحب چاہیں گے اور ڈیٹیل مجھے ملے, کیونکہ میں ایم آر آئی دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ ایم آر آئی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹول ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ایک انویسٹیگیشن ہے جس کی مدد سے اندازہ ہوگا کہ حرام مغز پہ دباؤ آ رہا ہے نہیں آ رہا, نسیں دب رہی ہیں نہیں دب رہی, کیونکہ حرام مغز کو بچانا بہت ضروری ہے. آپ کی ٹانگیں اس حرام مغز پہ کام کر رہی ہیں, آپ کا پیشاب پخانے کا کنٹرول اس حرام مغز پہ کام کر رہا ہے, آپ کا جو سیکس کا آرگن ہے, جو آپ کا نفس ہے, وہ سارا کا سارا وہ اس اسپائنل کارڈ پہ کام کر رہا ہے. تو اس کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایم آر آئی کراتے ہیں. کچھ لوگ کلسٹروفوبک ہوتے ہیں, ایم آر آئی سے ڈرتے ہیں, بہت مجبور ہے تو نہیں کرانا چاہیے, اور بے ہوشی میں بھی کرایا جا سکتا ہے. اور اگر صرف ڈاکٹر صاحب مطمئن ہیں, یہ ہر کسی کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے, ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے, نظریہ فکر ہوتا ہے. اس میں کسی بھی ڈاکٹر کو کوئی نقطہ چینی نہیں کرنا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کرایا, تم نے وہ کیوں نہیں کرایا, یہ غلط ہے. اس طرح سے جانچنا یہ اب بات بعید ہو چکی ہے کہ یعنی مباحثے کا حصہ نہیں ہونی چاہیے, یہ مباحثے کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. یہ غیر ضروری مباحثہ کر کے ہم ایک نیگیٹو ماحول کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی تنگ کرتے ہیں. یہ جس ڈاکٹر کا جیسے وہ ٹرین ہوا ہوگا, اتنے عرصے سے پریکٹس کر رہا ہوگا, وہ اسی نقطۂ نظر سے بات کرے گا نا آپ سے. ہر کسی کا اسکول آف تھاٹ الگ ہوتا ہے. یورپین اسکول آف تھاٹ الگ ہے, امریکن اسکول آف تھاٹ الگ ہے, ساؤتھ ایشین اسکول آف تھاٹ الگ ہے. یہ 3 بڑے مراکز ہیں نا دنیا میں, باقی سب نے ادھار لیا ہے ان سے. آگے کی طرف چلتے ہیں. ایم آر آئی پہ, سی ٹی اسکین پہ آپ کی دوسری تمام چیزوں پہ ڈاکٹر نے اندازہ لگا لیا, آپ کا مسئلہ یہ ہے, آپ کو بتایا اسپونڈولیسٹیس. شروع میں ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کہیں کہ بھائی آپ لمبو سیکرل سپورٹ بیلٹ پہن لیں, یعنی کمر کا لپیٹ لیں بیلٹ, اور بیلٹ لپیٹنے سے, بیلٹ پہننے سے کئی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. 70 سے 80% لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, صرف بیلٹ سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس ٹائم پہ فزیو تھراپی کا جواب پلس مائنس رہتا ہے. فزیو تھراپی کرانی نہیں چاہیے, نہیں کرانی چاہیے, اس میں جو میری رائے ہے وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ فزیو تھراپی کے بعد بھیج دیں. اگر فائدہ ہو رہا ہے تو کیری آن کریں, نہ ہو رہا ہے تو کوئی, ہمارے پاس تو اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے, کیونکہ میں فزیو تھراپی میں تو ٹرین ہوں, میں تو خاص طور پہ نیورو اسپائنل میں ٹرین ہوں. تو میں وہ بات کروں جو مجھے پتا ہو, جس کی مجھے حتمی پتا ہو, یا جس کی معلومات میں نے صحیح بات ہو. کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ویڈیو پہ صحیح معلومات کے علاوہ کوئی ایکسٹرا بات نہیں کرنی, کیونکہ یہی سب سے امپورٹنٹ مقصد ہے اس ویڈیو کا. کیونکہ بغیر کسی دباؤ کے اچھی بات کرنے کے لیے یہ ویڈیو کر رہے ہیں, اپنے شوق سے, اپنے دل سے, تاکہ ہمیں بھی تسکین ہو کہ ہم نے جو سیکھا وہ عوام تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سکھایا, بہت کچھ سکھایا, اور اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آج بات کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اپنے جو بھی لوگ اردو یا ہندی زبان کو جانتے ہیں ان کے سامنے اپنی بات رکھ کر, ان کو اپنی بات سمجھا کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کا الٹیمیٹلی علاج نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لیستھیسس, یا وہ ہڈی کا دوسری ہڈی پر, یا ایک ورٹیبرا کا دوسرے ورٹیبرا پہ کھسک جانا کتنا زیادہ ہے, اس میں درجہ بندی کی بھی ہے ہماری کتابوں نے.
ایک درجہ بندی ہوتے ہے پہلا درجہ. پہلے درجے میں عام طور پہ آپریشن نہیں کیا جاتا، عام طور پہ نہیں کیا جاتا، خاص حالات میں کر سکتے ہیں. عام طور پر نہیں کیا جاتا، خاص حالات میں. یعنی کہ بہت سارے ڈاکٹر کہتے ہیں جی درجہ پہلا ہے تو آپریشن نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں کرنا چاہیے. پہلے چانس دینا چاہیے مریض کو، دوائیں دینی چاہیے، فزیو تھراپی کرانی چاہیے اگر وہ اس کو فائدہ ہوتا ہے. بیلٹ ضرور پہنانا چاہیے. پوزیشن وہ سوئے وہ رکھے، اس کو احتیاط کرنی چاہیے وزن اٹھانے میں، اسے احتیاط کرنی چاہیے جھکنے میں، اسے احتیاط کرنی چاہیے لمبا بیٹھنے میں. تھوڑی دیر بیٹھے پھر کھڑا ہو، پھر بیٹھ جائے، تھوڑی دیر پھر کھڑا ہو. اس طرح سے اپنی لائف اسٹائل کو تبدیل کرے. مجبور بھی ہے، کہیں آفس میں بھی کام کرتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھے پھر کھڑا ہو جائے، پھر تھوڑی دیر بیٹھے پھر کھڑا ہو جائے، پھر تھوڑی دیر بیٹھے پھر کھڑا ہو جائے. کوئی بری بات نہیں ہے اس میں، ایسا ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں. اور اپنی لائف کو آگے لے جانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا انسان کو. آگے بڑھتے ہیں. اگر درجہ سیکنڈ ہے، یعنی سیکنڈ اسٹیج میں چلا گیا ہے تو عام طور پہ زیادہ تر اجماع یہ ہے تمام ڈاکٹروں کا، تمام لوگ متفق علیہ ہیں، تمام نیورو سرجنز متفق ہیں، تمام نیورو اسپائنل سرجن متفق ہیں کہ درجہ سیکنڈ ہو تو اس پہ آپریشن کر دیا جائے. اللہ کے پیشنٹ کو درد ہی نہیں ہوتا. پیشنٹ بولتا ہے میں آپ نے دیکھ تو لیا ہے لیکن میرے کو درد ورد کوئی نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں. جب ٹھیک ہو تو ٹھیک ہو بھائی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ جائیں اپنا کام کریں. اللہ نہ کرے پھر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو آئیں ہمارے پاس. احتیاط کریں وزن اٹھانے میں، جھکنے میں، لمبا بیٹھنے میں احتیاط کیجیے اپنا. وہ احتیاط بہت ضروری ہے. احتیاط کے بغیر کچھ نہیں ہے. احتیاط بہت زیادہ کرنی ہے، اپنی ریڑھ کی ہڈی کی بہت احتیاط کرنی ہے آپ کو. آگے بڑھتے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ اگر درجہ سیکنڈ ہے تو اس میں زیادہ تر آپریشن ہوتا ہے. آپریشن میں اسکرو لگتے ہیں، راڈ لگتی ہے ٹائٹینیم کی. عام طور پہ آرٹیفیشل ڈسک بھی لگانی پڑتی ہے. اور کوئی آرٹیفیشل ڈسک لگاتا ہے، نہیں لگاتا ہے، کوئی 6 اسکرو لگاتا ہے، کوئی 8 اسکرو لگاتا ہے، کوئی 4 اسکرو لگاتا ہے. یہ ہر کسی کا اپنا اس میں اس کی دلیل ہے. اور کوئی بھی ڈاکٹر غلط نہیں ہے میرے حساب سے، کیونکہ میں نے بہت سارے مختلف ممالک کے ڈاکٹر کے ساتھ کام کیا. جرمن ڈاکٹروں کے ساتھ، کورین، ساؤتھ کورین سول میں وریڈول ہاسپٹل میں کام کیا، یہ اسپین میں کام کیا، میڈرڈ میں جو ان کا جنرل سب سے بڑا ہاسپٹل ہے ان کے کیپٹل کا، کیا کہتے ہیں، امریکہ میں کام کیا. یہ بحث نہیں ہونی چاہیے، یہ غیر ضروری بحث ہے. یہ غیر ضروری ڈاکٹر ایک دوسرے سے غیر ضروری سبقت لینے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں. چار ہی ڈلنے چاہیے. آپ جہاں سے سیکھا ہے، آپ نے جیسے ریزلٹس دیے ہیں، آپ جیسی مریض کی ضرورت ہے، جیسی انیٹمی آپ کو ملی ہے اس ایب نارمل لیستھیسس کے، آپ ویسا ڈالیے. آپ نتائج دیجیے مریض کو، مریض کو خوش کر کے بھیجیے آپ گھر. 4 ڈالیں اسکرو، 6 ڈالیں اسکرو، 8 ڈالیں اسکرو، جیسا معاملہ اس میں ڈالیے اس حساب سے اسکرو. اسی حساب سے آپ کیا کہتے ہیں اس میں اگر ضرورت ہے تو کیج ڈال دیجیے، جو انٹرورٹیبرل ڈسک ہے وہ ڈال دیجیے. کیونکہ میں مخاطب میڈیکل ہیلتھ ورکر سے بھی ہوں. اس میں نرسیں بھی ہو سکتی ہیں، ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، ٹیکنیشینز بھی ہو سکتے ہیں، سب لوگ ہو سکتے ہیں. ان سب سے مخاطب ہوں. اور عام پبلک سے تو ہوں مخاطب. وہ میرے مطلب کہ خطاب کا اہم جز ہے اور اہم مرکز ہے میرے خطاب کا. تو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے آگے کری ہیں، اس کی تفاصیل میں سمجھتا ہوں کہ بے انتہا کافی آپ لوگوں کے لیے. اس میں بھی کمپلیکیشن کا ریٹ اتنا ہی ہے کہ 90% یہ آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے، 8% میں چھوٹے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں اور 2% میں بڑا کمپلیکیشن ہو جاتا ہے. اور یہ ایک نون رسک ہوتا ہے 2% کا بڑے کمپلیکیشن کا. اور یہ جان کے چلنا چاہیے. یہ کتابوں میں بھی لکھا ہے اور تمام جو بھی لائسنسنگ اتھارٹی ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے، کیونکہ سپورٹ کی بے انتہا ضرورت ہے. اور آپ کے سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا آپ کی سپورٹ کے